मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, डॉक्टर की अहमियत लोग समझते हैं खांसी होगी इलाज करेगा, हकीम की अहमियत समझते हैं कि चूरन चटनियां देके मैदा क्या कर देगा, आपका सही कर देगा। प्लम्बर की अहमियत समझते हैं, नल क्या खराब हो जाएगा तो प्लम्बर आके क्या कर देगा, ठीक कर देगा। मौलाना को लोग समझते हैं किस काम का है, ना ये पंखा ठीक कर सकता है। अब जैसे मैं मौलाना मुफ्ती साहब हूं, लोग कहते हैं अल्लाह हमें बना दे, हम तो हैं भी नहीं, तो भाई पंखा खराब हो जाएगा तो मैं ठीक करूंगा? बोलो ना भाई, आपको खांसी है, मैं वैसे टोटके डॉक्टरों से सुन के बता देता हूं तो एक अलग बात है। मैं तो आपकी शादी भी नहीं करा सकता, जो मेरा टॉपिक है जिसमें मैं बयान करता हूं। लोग मुझसे कहते हैं यार आप 4 शादियों की बात करते हैं, हमारा कोई रिश्ता कराते हैं। मैं कहता हूं भाई मैं रिश्ते भी, कहते हैं फिर आप काम क्या है आपका क्या कर रहे हो? कम से कम जिस टॉपिक पर इतना खिताब करते हो शादी दफ्तर ही खोल लो। मैंने कहा भाई हम शादी दफ्तर, बोलो, क्योंकि भाई हमें अल्लाह ने शादी दफ्तर के अलावा किसी और काम के लिए चुना हुआ है, तो शादी दफ्तर वालों से शादियां कराओ ना जाके। शादी की तरगीब शादी दफ्तर वाले नहीं दे सकते। बात आ रही है समझ में? ये काम ये अल्लाह उसके रसूल तरगीब, ये अंग्रेज तरगीब नहीं दे सकता, क्योंकि अंग्रेज के पास निकाह की तरगीब देने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो है ही नहीं कमबख्त के पास। क्योंकि अगर वो आपको तरगीब देगा 10 सवाल, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो अंग्रेज हूं मैं थोड़ी देर के लिए, अब मैं आपको गोरा बन के समझा रहा हूं कि कम उम्री में शादी करनी चाहिए, तो सबसे पहला सवाल होगा क्यों? आप बोलेंगे ना क्यों? मैं कहूं भाई इसलिए शादी करनी चाहिए कि कम उम्री में शादी हो जाएगी आपकी, इसके अलावा मेरे पास और कोई दलील, बोलो ना नहीं भाई, यही है मोटिवेशन मिलेगी इससे। कहेगा यार हम गर्लफ्रेंड रखी हुई है 50 साल में जाके कर लेंगे, वरना टेंशन खामखा की। गर्लफ्रेंड क्या, ना कोई साले की टेंशन, ना ससुर की टेंशन, ना सास की टेंशन, बीवी आएगी 4-5 साले जहेज में मिलेंगे आपको, और टेंशन, और भी वो जो 20 किस्म की टेंशनें होती हैं। तो जल्द निकाह की तरगीब, ज्यादा निकाह की तरगीब आपको मौलवी के अलावा कोई नहीं, उसके पास तरगीब के 20 तरीके हैं, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत ने सिखाए हैं उसको। तो हम तो वो काम करेंगे ना जो हमें आता है, जो हमारे पास है। शादी कराना तो वो तो गोरा भी करा सकते हैं। आप गोरे को कुछ डॉलर दो, बोलो किसी अच्छी मुसलमान बापर्दा लड़की से मेरी शादी करा दो, गोरा जापानी के जिम्मे काम लगाओगे ना, जैपनीज के, वो ऐसी बेहतरीन शादी करके दिखाएंगे आपके यहां शादी दफ्तर वाले, ये लोग फ्रॉड कर लेंगे आपके साथ, जापानी फ्रॉड नहीं करेगा आपके साथ। वो ये काम भी हमसे ज्यादा, हम अपनी शादी के लिए गोरों से राब्ता कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो मेरे भाई लोग कहते हैं मौलवी की मुआशरे में क्या जरूरत है, ना ये चाय बनाना, ये ना कुछ चाय, होटल में जो बेचारा पठान बैठा हुआ है चाय तो पिला देता है ना, और इतनी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है कि मैं कोयटा होटल के अलावा चाय कहीं भी नहीं पीता। जब हम कराची से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है ये जो हमारे पठान भाई कोयटा होटल खोल के बैठे हुए, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये वाली चाय आपको पाकिस्तान में चाय के नाम पे मजाक मिल रहा होता है, कहीं कोई फिर कड़क सी बना दे तो आदमी कहता है यार, तो मैं तो सोच रहा हूं अपने साथ सफर में 2-3 कराची से अच्छे से जो कोयटा होटल के पठान साथ ले जाया करूं, कि यार वैसे चाय पीना अच्छा काम नहीं है, लेकिन पिए तो तमीज से तो पिए ना आदमी। तो ये भी एक जरूरत है। लोग कहते हैं यार होटल का होना भी जरूरत है, चाय बनाने वाला भी हो, खाना पकाने वाला भी हो। मौलवी किस काम का? तभी लोग अपने बच्चों को मौलवी के अलावा सब कुछ बनाते हैं। डॉक्टर बनाएंगे, उनको पता है यार इसकी इज्जत होगी, इलाज करेगा। पायलट बनाएंगे, हवाई जहाज लेके उड़ेगा, इज्जत होगी, मुल्क का दिफा करेगा, बहुत अच्छी जरूरत है। हेयर ड्रेसर बना देते हैं, बाल काटेगा, पैसे कमाएगा। मौलवी बना के क्या करना है, क्या करेगा ये? तो भाई, और जो कुरान क्या कह रहा है कि मूसा कलीमुल्लाह जैसे जलीलुल कदर पैगंबर की जबान से अल्लाह बनी इसराइल को ये कहलवा रहे हैं कि तुम पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, तुम में अल्लाह ने पैगंबर भेजे। पैगंबर तो साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं जानते, जरूरत है उस टेक्नोलॉजी की, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, वो एक अलग टॉपिक है। सबसे बड़ी नेमत किसी मुआशरे में अगर अल्लाह की तरफ से है तो पैगंबर, और पैगंबर ना हो तो उनके वारिसीन, क्योंकि वो आपको आपकी जिंदगी का मकसद भी बताएंगे दलाइल के साथ, उस मकसद तक पहुंचने वाली चीजें भी बताएंगे, और जो चीजें उस मकसद तक पहुंचने में रुकावटें बनती हैं
وہ علم بھی صرف علماء کے پاس ہوتا ہے. علماء کے علاوہ یہ علم ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, انجینئر, پلمبر, چائے بنانے والوں کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے یہ. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مقصد تک لے جاتی ہے, اور وہ مقاصد تک لے جانے والی نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورتیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی, چلو چھوڑو پھر مثالیں بہت ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اہل حق علماء کی قدر کیا کرو, اور اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بناؤ, ایک آدھ کو مولانا بھی مولوی بنا دیا کرو یار. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا نظام پتہ یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے آخرت سکھانے کے لیے. کس کے لیے؟ کہ پرپس آف لائف تمہارا کیا ہے؟ آخرت. تو اس لیے اللہ نے علماء سے اکثر علماء کو غریب رکھا ہے. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مولوی پہ اعتراض کرتے ہیں یہ بیچارے بڑے پرانے کپڑے, ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کچھ, تو ڈاکٹروں کے پاس پیسہ ہے, انجینئروں کے پاس پیسہ ہے. تنخواہیں دیکھو مدرسے میں استاذوں کی تنخواہ 8-9 ہزار روپے تنخواہیں مدرسے میں ملتی ہیں استاذوں کو, گھر بھی کرائے پہ ملتے ہیں, ریٹائرمنٹ پہ ایک دھیلا بھی نہیں ملتا. ریٹائرمنٹ پہ کسی مدرسے میں, اور ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے, جب محتمم صاحب کا میٹر شارٹ ہوا استاذ کو نکال دیا. کچھ کوئی یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ زاولک نے کچھ ایم اے کے برابر قرار دیا تھا, صرف لکھنے کی حد تک ہے, ورنہ یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ کہیں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو بولو نا نہیں ملے گی, رشتہ نہیں دے گا کوئی. آپ شادی کرنے جاؤ ذرا, آپ بولو بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہ آپ کے پاس کیا کیا سندیں ہیں؟ آپ نے کہا میرے پاس پیغمبر کے وارث ہونے کی سند. آپ خوش ہو گئے نا, میرے پاس تو سب سے پاورفل سند ہے, آپ پیغمبر کے وارث ہونے کی سند, جی وفاق المدارس کی سند ہے. وہ کہے گا بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس تو دکھائیں, کیونکہ اس سے زیادہ فضول ترین سرٹیفکیٹ جس کی کوئی ویلیو وفاق المدارس کی نظر میں بھی نہیں ہے, ویلیو ہماری نظر میں کیا ہوگی, کیونکہ اس بیس پہ تو آج کل وفاق المدارس میں جاب نہیں مل رہی ہوتی معذرت کے ساتھ. یہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ بیچاروں نے ایک سرٹیفکیٹ رکھا ہے کہ چلو کہ لوگوں کو یقین آ جائے مولانا ہے بس. وفاق المدارس کی نظر میں بھی اس سرٹیفکیٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ آپ مولانا ہے کہ نہیں, تو پرچہ دکھا دیں, ہم آپ کو سند دے رہے ہیں کہ آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا, بس. اس سے زیادہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی ویلیو بولو نا بھائی نہیں ہے. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی حکمت اور منشا نے اس بات کا تقاضا کیا کہ پیغمبروں میں بھی زیادہ غریب رکھے ہیں, مالدار بہت کم گزرے. مالدار تھے داؤد علیہ السلام, 2-4 اور ہوں گے, باقی 99.9% پیغمبر کیا تھے؟ غریب مسکین. ہمارے نبی تو سید الانبیاء تھے, اور آپ سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھتے تھے کیا پکا ہے, گھر میں آ کے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے. ہم تو آگے پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے, میں پتا پکا ہوا تو ہے, پتہ نہیں ہماری مرضی کا ہے کہ نہیں ہے. پیغمبر گھر میں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. امی عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں ہے, تو پیغمبر کو غصہ نہیں آتا تھا, اس لیے کہ ہم نے کچھ دیا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, راشن ڈلوایا ہی نہیں ہے, تو اس گھر میں زوجہ نے یہی کہنا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے, تو کوئی غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کی زوجہ کو بھی غصہ نہیں آتا تھا کہ پیغمبر نے راشن نہیں ڈلوایا, تو اپنی ہم بھی بھوکے ہیں, خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہے, ہمیں بھی. تو آپ کی زوجہ کو بھی غصہ اس لیے نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے بھائی اسی غربت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو, کیونکہ میں پیغمبر ہوں, تو پیغمبر کی زوجہ ہو, اور اگر دولت چاہیے پیسہ چاہیے فتعالینا, قرآن کی باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی, فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کہیں اور شادی کرو, یہاں ایسے ہی رہنا پڑے گا. تو جب نبی گھر میں, ہم جب گھر میں آئے, گھر میں پوچھے کیا پکائے, بیگم کہیں کریلے پکے ہیں, اس پہ میٹر شارٹ ہو جائے گا, حالانکہ پکائے ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہ کچھ نہیں پکا, پھر تو بلڈ پریشر کہاں پہنچتا ہے نا. تو نبی کو غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں. تو آپ پوچھتے تھے کچھ ہے, فرمایا نہیں ہے, فرمایا چلو پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی. جب شام تک بھوکا ہی رہنا ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, نیت کر کے کیا کر لیتے تھے,
روزہ رکھا کرتے. بہت سے روزے نبی نے اس لیے رکھے ہیں کہ کھانے کو کچھ ویسا ہی نہیں ہے, تو نیت کر کے ثواب کیوں ضائع کرے بھائی, نیت نہ کر کے. تو کسی کو اللہ نے دے دیا. تو اسی طرح حکیم الامہ لکھا ہے کہ علماء کی اکثریت اللہ نے کیا بنائی ہے, ہمیشہ سے غریب. تو علماء کی غربت کو دیکھ کر ان پہ ترس مت کھایا کرو, اس لیے کہ جب ان کا وجود آپ کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, تو یہ خود کتنی بڑی نعمت ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ویسے بھی ترس نہیں کھاتے, کیونکہ اسٹائل سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ غریب علماء کو دیکھ کے ویسے بھی ترس. بولو نا بھائی, اگر ترس آ رہا ہوتا تو پیسے دے دیتے نا ان کو. کیا خیال, مجھے نہ دے, میں غریب نہیں ہوں. تو کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, لیکن وہ جیسے پیغمبروں میں دولت والے پیغمبروں کا ریشو بہت کم ہے, ایسے ہی اہل حق علماء میں مالدار علماء کا ریشو بہت کم ہے. وہ بھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن بہت کم رکھا ہے اللہ نے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ غربت ایک چھاپ بن جائے ان کے لیے. لیکن علماء اکثر کیا ہوں گے, غریب. اب آپ جو اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے, اسی لیے نہیں بناتے, آپ کو پتا ہے غریب کا غریب ہی رہے گا قیامت تک, اسی وجہ سے نہیں بناتے نا. تو بھائی دیکھو, غریب رہے گا, لیکن اللہ کی نظر میں اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں, کیونکہ اس کے پاس جو گر ہے, جو فن ہے, وہ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی وہ فن اور وہ گر نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے تھے, میں تو اللہ کا شکر ہے میری مالی حالت بہت اچھی ہے, لیکن جب میں مدرسے میں آیا تھا تو ہمارے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا. مجھے تو یہ پتا تھا کہ میں بائک بھی نہیں خرید سکتا, وہ تو میں نے گاڑی بھی لے لی اللہ کے فضل سے, لیکن جو فیوچر تھا ہمارا وہ تو بڑا دنیا کے لحاظ سے تاریخ تھا. ہم جب آئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے تانے ملتے تھے کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ہمارے حضرت سے ہم پوچھتے تھے, حضرت لوگ پوچھتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے, حضرت فرمائے بولے منہ سے کھاؤں گا, بس وہ ٹہلانے کے لیے, ٹرکھانے کے لیے. حضرت فرمائے چھوڑ دو, یہ فکر چھوڑ دو کھانے پینے کی, اللہ تعالیٰ جو ضرورتیں وہ پوری کر دے گا. اور پھر ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو 4,000 میرا وظیفہ پہلی تنخواہ تھی, وہ بھی مجھے توقع نہیں تھی, اور وہ تنخواہ میری 4,000 تھی 2001 میں. تو میں سمجھتا تھا میں بحریہ ٹاؤن کا کیا بن گیا ہوں مالک, کیونکہ ہمیں تو اس کی بھی توقع نہیں تھی, کشتیاں ہی جلا کے آئے ہیں, تو اب 4,000 بھی مل رہے ہیں تو بڑی بات ہے بھائی. کیونکہ ہم دیکھتے تھے دورہ سے فارغ ہونے والے طلبہ وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے تھے, ان کو 4,000 میں بھی کہیں تدریس نہیں مل رہی ہوتی, ہمیں تو 4,000 مل رہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ. اب ایسا نہ ہو آپ مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, اس وقت ہے اب نہیں, اب تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں پھر بتا کیوں نہیں رہے کیا ہے, تو میں نہیں بتاؤں گا. حلال ہے, حرام نہیں ہے, اور ہدیوں کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگوں نے ہدیے ودیے دے دیے ہوں گے, ایسا بھی نہیں ہے. ہدیے دیتے ہیں لوگ, لیکن اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر چلنا شروع ہو جائے ہدیوں سے. گھر کے لیے تو پراپر آمدن چاہیے نا, تو وہ ہے وہ کیا ہے, چھوڑو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ تجسس لگا بھائی کیا ہے. تو خیر آپ کو کیا بھائی ہماری ذاتی زندگی سے, لیکن اپنا ہے الحمدللہ. اچھا خیر, تو میں یس کر رہا تھا, دیکھو غیب سے اللہ رزق کا انتظام پیدا کرتا ہے, تو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بھی بنا دیا کرو, مولوی بھی بناؤ, اور اس کو سکھا دو بیٹا تو دنیا کے لیے نہیں ہے, وقف ہے آخرت کے لیے. اور پھر رزق دروازے توڑ کے آئے گا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا آئے گا کہ بھاگو گے اور رزق پیچھا کرے گا. سمجھ رہے ہو نا, رزق پیچھا کرے گا, بھاگو گے, ایسا اللہ رزق دے گا. کیونکہ جو مشن تھا نا, دیکھو کمپنی دیکھتی ہے جو بندہ کام کا ہے اس کو کمپنی چھوڑتی ہے. ارے یار کمپنی, دیکھو میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, کیا کریں واقعے کے بغیر کھوپڑی میں بات بیٹھتی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, دبئی میں جاب ملی ان کو, انٹرویو میں ناکام کر دیا ان کو, حالانکہ بہت ایجوکیٹڈ آدمی اور اس کمپنی کے لحاظ سے انتہائی سوٹیبل. جاب اس لیے مسترد کر دیا کہ ان کی داڑھی تھی, کیونکہ پاکستانی کو بٹھایا ہوا تھا گورے نے کمپنی میں نا انٹرویو لینے کے لیے, اس نے داڑھی دیکھ کے بھائی یہ مولانا ٹائپ کے لوگ نہیں چلیں گے. کہیں گورے کا وزٹ ہوا جو کمپنی کا اونر تھا, اس نے جب ان کے ڈاکومنٹ دیکھے اس نے بولا یار یہ بندہ تو بڑا قابل ہے, تو اس کو تم نے فیل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا سر یہ ذرا ملا ٹائپ کا آدمی ہے, داڑھی واڑی ہے اس کی. تو گورے نے کہا مجھے اس کی داڑھی میں کوئی بم رکھ کے تھوڑی آئے گا وہ, مجھے کیا نماز پڑھے, روزہ رکھے, داڑھی ہے, ہندو ہے, قادیانی ہے, عیسائی ہے, مجھے کمپنی کے لیے جو میرے کمپنی میں جس ڈیزائن کا آدمی چاہیے اس سے بہتر آدمی مجھے نہیں ملے گا.
گورے نے اس بندے کو کال کی, اس کو اسپیشل ٹکٹ دے کے بلایا اور انٹرویو اس سے خود لیا. اتنی ترقی دی کہ وہ اس بندے نے مجھے خود بتایا کہ تھوڑے دنوں میں انٹرویو لے رہا ہوں جاب کے لیے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے. نہیں آ رہی بات. تو عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا یہ پورا کر رہا ہے تو اس کی ضرورتیں میرے کمپنی یہ جب خیال کرتی ہے تو اللہ نہیں کرے گا خیال. اللہ کو پتا ہے پیغمبروں کا دروازہ کیا ہو گیا بند. اب علماء ہی ہیں جو پیغمبروں کے کام کو سنبھالیں گے. تو اللہ دیکھتے ہیں جو مولوی اللہ کے کام میں لگ گیا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب 4 شادیاں بھی میں کراؤں گا تیری. میں اپنے اوپر یہ خدا نخواستہ مثال نہیں دے رہا, میری تو ویسے بھی 3 ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس لیے کرائیوں کہ میں دین کے کام میں لگا ہوا ہوں. اتنے بڑے دعوے کرنا تو بڑا خطرناک ہے, ہم تو نالائق لوگ ہیں, وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا, آپ مولوی بن جاؤ. اس نیت سے نہیں کہ شادی ہو جائے, اللہ کے کام میں لگ جاؤ. لوگوں کی ایک ہوتی ہے, اللہ آپ کی کتنی کروائے گا؟ 4. اللہ کہتے تو کام کو فوکس کر, شادیوں کی فکر چھوڑ دے, کام میں لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے. اگر رزق کی تنگی ہوگی اس کی وجہ سے کام میں نقصان ہو رہا ہے, اللہ کہے گا کام کو فوکس کر, پٹھان ہوٹل کے پراٹھے تجھے میں کھلاؤں گا اور تیرے ہضم بھی کروا دوں گا میں. تو میرے بھائی جب کمپنی اس کا خیال کرتی ہے کہ جو بندہ اس کے مقصد میں لگا ہوا ہے, کمپنی کہتی ہے اس بندے کو نہیں چھوڑنا, ہم نے اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں تاکہ کام کو فوکس کرے. تو مولوی کو اللہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں یار کہ وہ کام میں اللہ کے لگا ہوا ہے, اور اللہ کہے یار تجھے, اللہ کہے کہ تو کام میں لگ رہا ہے, تیری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تجھے شادی کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا, تجھے کھانے کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا, تجھے گاڑی چاہیے وہ میں پوری کروں گا. تو کام میں لگے, تو کام میں لگ جاؤ. اور میں نے دیکھا ہے جو علماء کام میں لگے ہیں ان کے لیے گاڑی بنگلہ ان کی ویلیو مٹی کے برابر نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ان کو ایسا اللہ نے ویژن دیا ہوتا ہے, اتنی بلند سوچ دی ہوتی ہے, چیزیں ان کے دائیں بائیں. یہ جو علماء لینڈ کروزر میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بڑی عیاشی, ان کے لیے اس لینڈ کروزر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ان کی لینڈ کروزر چھن جائے نا, ان کو کوئی رونا نہیں آتا, کچھ غم نہیں ہوتا ان کو. دیکھو آپ کے دل میں کس چیز کی کتنی محبت ہے, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, اس سے پتا چلتا ہے کہ جب چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. علماء کے پاس گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, بنگلے بھی ہو سکتے ہیں, لگژری لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے, مگر اس اسٹائل سے انہیں عشق نہیں ہوتا. ان سے اگر یہ چیزیں چھن جائیں تو انہیں وہ غم نہیں ہوتا جو دنیا دار کو ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء یہ چیزیں استعمال تو کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے. تو اللہ کا ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ چیزیں استعمال کرو, ان سے محبت مت کرو, یہ مقصد نہیں ہے. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی پھر رینجرز, پولیس اور حکومت امریکہ کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں سمجھا سکتی. پھر مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. ان کا انتقال ہوا نا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, تو لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو بتانا پڑے گا. اور یہ ہے کہ میں خدا نخواستہ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, کسی کے دنیا سے جانے کے بعد تو ویسے بھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کرے میری بھی دنیا میں سمجھ میں آ جائے. میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے خود اس کا محتاج ہوں. بات کرنا الگ چیز ہوتی ہے, بات تو کرنا آسان ہے, میں بھی کر رہا ہوں. دیکھو سگریٹ کے فضائل ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے, سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ. ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے لیکن خود بھی پی رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں تو پتہ نہیں میں کتنا نیک ہوں گا. بھائی میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بات تو بہرحال درست ہے, چاہے میں خود بھی عمل کروں یا نہیں کروں, تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, اس لیے کر رہا ہوں میں, اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالی ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.